बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक के खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक के साथ मैं हूं मुल्तान से शरीफ जोया। आज का हमारा प्रोग्राम मुल्तान ज़िले में होने वाले ट्रैफिक हादसात का है कि इन 7 माह में जो गुज़श्ता 7 माह जनवरी से लेकर जुलाई तक जो गुजरे हैं, इसमें कितने ट्रैफिक हादसात गुरूनमा हुए हैं, उसमें कितनी जानी जो है नुकसानात हुए हैं। अदाद शुमार ये बताते हैं कि 18,000 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात हुए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक हादसात का शिकार होने वाले लोग हैं वो मोटरसाइकिल सवार हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम अमूमी तौर पर ये बात करेंगे कि इन हादसात की वजूहात क्या हैं, इन हादसात में जो उम्रें हैं, जो नौजवानों की उम्र है वो कितनी है, इसमें टीन एजर कितने हैं, अंडर एज कितने हैं, इसमें लाइसेंस होल्डर कितने हैं और बगैर लाइसेंस होल्डर कितने हैं। क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से हेलमेट की और अंडर एज के हवाले से काफ़ी सख्ती की गई, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रैफिक हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे। इनके अवामिल आज जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आज के इसी प्रोग्राम में हम मुल्तान में होने वाली मेडिकल एमरजेंसी, फायर एमरजेंसी और जो वाटर रेस्क्यू है इसकी भी बात करेंगे कि अमूमी तौर पर इन 7 माह में ये कितने वाक़यात रूनमा हुए हैं, शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू 1112 है उसका रिस्पांस कैसा रहा। आइए जानते हैं। मुल्तान और इसके गिरदोनवा में ये 7 महीने जो 2026 के हैं ये किस तरह से गुजरे हैं, कितने भारी गुजरे हैं, इसमें किस तरह की एमरजेंसी का सामना करना पड़ा लोगों को, सड़क के ऊपर अस्पतालों की एमरजेंसी के लिए, और जो ख़ास तौर पे जो वाटर रेस्क्यू है ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इस पूरे 7 महीनों में देखने को आए। उसके साथ साथ जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनमें आतिशज़दगी के वाक़यात भी कुछ सामने आए। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मुल्तान डॉक्टर जो है हुसैन साहब। इनसे हम बात करते हैं कि ये ओवरऑल जो है मुल्तान में ये क्या देखते हैं कि मुल्तान का रिस्पांस कैसा है, इनके रेस्क्यू का कितनी टीम्स मौजूद हैं, क्या नए इनिशिएटिव ले गए हैं, इन सारे मामले पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ओवरऑल बताइएगा कि मुल्तान में रेस्क्यू किस तरह से काम कर रहा है, कितनी टीम्स हैं, कितने हमारे कोई पॉइंट्स हैं जहाँ पे, क्योंकि शहर बहुत बड़ा हो गया है, आपके शुमाल जनूब मगरब मशरक में बहुत ज़्यादा जो है वो आबादी भी हो गई है और एक्सटेंशन भी हो गई है। तो आप किस तरह से पूरे मुल्तान को देखते हैं, मैनेज करते हैं? जी रवां साल अगर हम देखें तो एमरजेंसीज की तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है। इसके अलावा व्हीकल्स जो हैं जो रोड के ऊपर हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है, और शहर के अंदर जो है वो अर्बनाइजेशन भी हो रही है, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। तो सारी चीज़ें ज़ाहिर डेवलपमेंट के फेजेस चल रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर एमरजेंसीज की जो तादाद है वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो इस हवाले से रेस्क्यू 1112 हमेशा से हमारी कोशिश ये होती है, हमारा जो रिस्पांस टाइम है अर्बन एरिया के अंदर या रूरल एरिया के अंदर वो हमारा मेनटेन रहे, और हमारी इवन कोशिश होती है हम जाके डोर स्टेप के ऊपर जो कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ जाके रिस्पांस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमारे पास जो वसाइल हैं वो इस वक्त हमने उनको डिप्लॉयमेंट इस तरीके से की हुई है कि हम कम से कम टाइम के अंदर वहाँ पे रिस्पांस कर सकें। तो हमारे पास इस वक्त 41 एम्बुलेंसेज हैं हमारे पास, 100 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज हैं हमारे पास फायर व्हीकल्स हैं, फायर टेंडर्स हैं हमारे पास, रेस्क्यू व्हीकल्स हैं हमारे पास, इस तरह फायर की हमारी अलग टीम्स हैं। तो इस हवाले से हमारी डिप्लॉयमेंट होती है ताकि हम कम से कम टाइम के अंदर हम रिस्पांस कर सकें। अगर एमरजेंसीज़ की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेजर जो एमरजेंसीज़ होती हैं वो जो मेजर चंक है वो जो है मेडिकल एमरजेंसीज़ का होता है। इस वक्त भी हम तकरीबन 450 से ज़्यादा एमरजेंसीज़ डेली की बुनियाद पर हम इस वक्त रिस्पांस कर रहे हैं, जिसमें कि जो मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं वो तकरीबन 65% हैं। अगर हम पिछले 7 महीने की बात करें तो हमने तकरीबन जो रोड क्रैशेस की हम बात करें जो कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सवालिया निशान है, तो 18,384 हमने जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस हैं वो हमने रिस्पांस किए हैं, जिसमें 135 डेथ्स हुई हैं। अगर हम डेली बेस पे हम देखें, इसकी एवरेज निकालें, तकरीबन 90 हादसात जो है वो एक घंटे के अंदर हो रहे हैं। 1 घंटे के अंदर 90 हादसात हो रहे हैं। और अगर डेली की बात करें तो ज़ाहिर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो बहुत बड़ा फिगर एक आता है। और अगर इसमें भी अगर थोड़ा सा इसको मज़ीद हम एनालिसिस करते हैं हादसात का, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ी तादाद है वो मोटर बाइकर्स की है। तकरीबन कोई 88% 90% जो इसमें हादसात हैं उसमें मोटर बाइक की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। और पिछले 7 महीने के अंदर 21,000 से ज़्यादा जो है विक्टिम्स वो हमने
مطلب روڈ کریشز کی صورت کے اندر جب ایک حادثہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے 2 سے زیادہ کہیں پہ کولیجنس ہوتی ہیں، مطلب زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس ہیں یا جتنے بھی مسائل ہیں، اس میں آپ کا رسپانس ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ کس طرح، مطلب جیسے اب مظفر گڑھ روڈ پہ اگر ہو گیا ہے یا شیر شاہ روڈ پہ ہو گیا ہے، ہیڈ محمد والے روڈ پہ ہو گیا ہے، تو کیسے آپ لوگ جو ہے وہ کال کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے؟ جی ہمارا بالکل EMDS سسٹم ہے، ایمرجنسی ڈسپیچ سسٹم ہے ہمارا، مینجمنٹ سسٹم. تو اس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کے اندر ٹریکر بھی لگے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ جو ماڈرن جو اس وقت رسپانس ہے یا ماڈرن ایمرجنسی رسپانس ہے، اس کو ہم یہاں پہ پنجاب کے اندر اور ملتان کے اندر اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اس کو. تو ہمارے 11 اسٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ مختلف کی پوائنٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، موٹر بائکس کے بھی اور ایمبولینسز کے بھی، ایون فائر وہیکلس کے بھی، تاکہ ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے 7 منٹ کا رسپانس ٹائم ہے اربن ایریا کے اندر، اس کو ہم جو ہے وہ اچیو کر سکیں. البتہ جو رورل ایریا ہے وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ظاہر ٹریول زیادہ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ کوئی نئے انیشیٹو بھی ہم نے مطلب دیکھے ہیں کہ جیسے اب مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں، بڑی شدت سے ہو رہی ہیں، اس میں بھی آپ کا رسپانس کچھ ہے، کچھ اور انیشیٹو اگر آپ نے ریسکیو کر رہا ہے تو تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو اور اداروں کو بھی پتہ ہو کہ بھی آپ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے. جی بالکل. CM صاحبہ کی بھی اور سیکرٹری صاحب جو ہمارے ہیں ڈاکٹر رضوان نصیب، ان کی جو اسپیشل انسٹرکشنز ہیں اس حوالے سے کہ جیسے ہی ونڈ اسٹارم ہوتا ہے یا رین شروع ہوتی ہے تو فوراً ہم کوڈ ریڈ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. مطلب جو بھی اسٹاف ہمارا ایون جو آؤٹ آف ڈیوٹی ہے وہ بھی رسپانس کرتا ہے، اور جہاں پہ بھی پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں وہاں ہماری ڈپلائمنٹ بھی ہو جائے وہاں پہ، اور لوگوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں. اگر کسی وہاں پہ گاڑی بند ہو جاتی ہے تو اس کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور لو لائنگ ایریاز جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں بھی ہم لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ نہ جائیں. تو خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی اگر پانی زیادہ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ڈاؤننگ ہو سکتی ہے یا اور کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی وہاں پہ کریٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے حادثات ہوتے ہیں، سولر پلیٹس کے حادثات ہوتے ہیں، ڈسمینٹل ہوتی ہیں پلیٹس ہوتی ہیں، یا سائن بورڈ جو وہ ڈسمینٹل ہوتے ہیں تیز ہوا کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے وہ الیکٹریکیوشن یا کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اسی طرح جو مخدوش بلڈنگز ہیں، پرانی بلڈنگز ہیں، ان کو بھی ہمارا ایک فورم ہے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا فورم جو ہے، اس کے ذریعے بھی چیزوں کو ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں. کیا چیلنجز ہیں؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ بھی آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور بالکل چیلنج نہیں سامنا آپ کو کرنا پڑتا. لوگوں کا رویے کے بھی سامنے آپ کو رویہ دیکھنا پڑتا ہوگا، کہیں آپ کی ٹیمز کو ہرڈلز بھی آتی ہوں گی. تو وہ کون سے چیلنجز ہیں اور ان کو پھر آپ کس طرح سے جو ہے کور اپ کرتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی جو ہے وہ کم سے کم کی جائیں، ان کو جو کسی طریقے سے پریونٹ کیا جائے. ملتان میں یا پورے پنجاب میں اگر کہیں پہ بھی دیکھیں تو آگ کے واقعات ہوتے ہیں. ہائی رائز بلڈنگز بھی ہوتی ہیں، چھوٹے تنگ راستے ہوتے ہیں، مکانیں بھی ہوتی ہیں، دکانیں بھی ہوتی ہیں. اس میں کس طرح کا چیلنج سامنے ہوتا ہے؟ ایک جو فائر فائٹر ہوتا ہے اس کے ذہن میں کیا سوالات ہوتے ہیں، وہ موقع پہ کیا پلان کر کے جاتا ہے، اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کا رویہ کیسے ہوتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب آپ کو کال آتی ہے کہ بھی فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی ہے تو آپ تیاری کر کے نکلتے ہیں، تو ذہن میں سب سے پہلے کیا بات ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح کا رسپانس کرنا ہے اور کتنی ٹائم ڈیوریشن میں کیلکولیشن اپنی کر لیتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میرا نام محمد عتیق ہے. 2007 سے فرام ریسکیو 1122 سے ایز اے فائر فائٹر کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. جی جب ہمیں کال موصول ہوتی ہے، پہلے تو ہمیں کال آتی ہی اٹینڈنٹس کی طرف سے لیٹ ہے، کیونکہ وہ پہلے خود سے کوشش کرتے ہیں آگ کو بجھانے کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ انیشیل جو سٹیج ہوتی ہے اگنیشن فیز، اس پہ ہمیں کال موصول نہیں ہوتی. جب گروتھ فیز پہ آگ چلی جاتی ہے دین ہمیں کال آتی ہے. اور پھر جب ہم موو کرتے ہیں ایمرجنسی کے لیے تو رستے میں ہمیں ٹریفک کے جو ہے مسائل پیش آتے ہیں، درپیش آتے ہیں. اس کے بعد اگر آگ کہیں اندر گلی محلے میں ہے، گلیاں تنگ ہیں، تو وہاں پر جو کیبلز ہیں، الیکٹریکل کیبلز، ان کی درپیش مسائل سامنے آتے ہیں. اور کسی بھی فائر ایمرجنسی میں لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر کسی ایک دکان میں آگ لگی ہوئی ہے تو جو ساتھ والی دکان والے لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ
کہ پہلے ہماری دکان والی سائٹ پر یہ آ کر وہاں پر فائر فائٹنگ کریں، اور وہاں پر سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ جو درپیش آتا ہے وہ لوگوں کے ہجوم کا آتا ہے، گیدرنگ کا آتا ہے، اسی لیے ہمیں وہاں پر جا کر ایریے کو کارٹن آف کرنا پڑتا ہے، کرنے کے بعد ہمیں فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ جانچنا پڑتا ہے ابھی آگ کس قسم کی ہے، اور اس وقت جہاں پر آگ اتنی شدید ہوتی ہے، آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے، لوگ باہر کو نکل رہے ہوتے ہیں اور فائر فائٹر اندر انٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا کیونکہ کیجویلٹی تو نہیں ہے لوگوں کو سیو کرنے کے لیے، تو اس کو ہم جو ہے نا یہ لوگوں کے ہجوم کا ہمیں جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے رش کا، ان کو ہٹانے کا، ان کے ہرڈلز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2009 میں پنڈی میں گکھڑ پلازے میں ہمارے سے بہت سے فائر فائٹر نے شہادت بھی دی ہے اسی فائر ایمرجنسی کے دوران، اس کے بعد بھی بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں جو فائر فائٹر نے لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان مشکل میں ڈالی اور جام شہادت نوش کی تھی۔ اچھا، اس میں یہ بالکل ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ مد نظر رکھتے ہوں گے کہ جب آگ لگی ہوتی ہے کسی بھی بلڈنگ میں تو اس کے کولیپس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے آپ کیا سیفٹی میجرز لیتے ہیں؟ سر اس کے سیفٹی میجر یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے ہم یہ جانچتے ہیں، میجر کرتے ہیں کہ آگ کتنی دیر سے لگی ہوئی ہے، جو اس کی چھت ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر انٹری کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر تو لنٹر ہے یا کوئی کانوں کی چھت ہے، کوئی ٹیمپریری بنی ہوئی ہے، تو پھر ہم اس میں انٹری اس صورت میں نہیں کرتے کہ اگر اندر کوئی کیجویلٹی نہیں ہے، کیونکہ سیفٹی اپنی بھی کرنی پڑتی ہے پہلے۔ ہاں اگر کوئی اندر کیجویلٹی ہے تو پھر اپنے سیفٹی پی پیز کمپلیٹ کر کے ہمارا فوکس ہوتا ہے جو اندر جان ہے پھنسی ہوئی ہے جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، ہم اس کو سیو کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، یہ بالکل قابل فخر بات ہے کہ اپنی جان کو جان جوکھوں میں ڈال کر عوام کی جان کو بچانا، ان کے املاک کو بچانا، اور ریسکیو 1112 کے جو یہ ورکرز ہیں یہ واقعی ایک جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا جہاد کر رہے ہیں، واقعی ایک جہاد ہے، اور ان کی جو کوششیں ہیں ان کو شہری بھی، مطلب اگر ہم شہریوں کی بات کریں تو وہ ان کی سب سے پہلی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کسی بھی ایمرجنسی میں، وہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ میڈیکل کی ہو یا فائر کی ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کا سب سے پہلا جو رسپانس ہوتا ہے کہ جی 1112 کو کال کریں تاکہ جو ہے وہ آئیں گے موقع پہ اور وہ ہمیں اس ساری صورتحال سے بچائیں گے۔ جی اس وقت ہم ایک اور پہلو پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو ریسکیو ورکر ہے اس کی زندگی کیسی ہے، اس کی ڈیوٹی کیسی ہے، اس کا ٹائمنگ، مطلب آفس کی ٹائمنگ کتنی ہے، گھر جانے کی ٹائمنگ کیا ہے، اور عید تہوار پہ کتنی چھٹی ملتی ہے، کیونکہ نارملی طور پہ تو ہم لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو کال کرنی پڑتی ہے، جو رسپانس کرنا پڑتا ہے وہ ریسکیو کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ریسکیو کے جو ورکرز ہیں ان کی کیسی زندگی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ چیلنج تو ڈیفینیٹ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر بار کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے ہماری میڈیا کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی بھی عید تہوار ہوگا تو ہمارا کام بڑھ جاتا ہے، تو کیا آپ لوگوں کا بھی کام بڑھ جاتا ہے اسی طرح؟ جی بالکل، ریسکیو 1122 کا سلوگن ہے جو ہمارے سیکٹری پنجاب ایمرجنسی سروس کے ستارہ امتیاز ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کا ویژن ہے کہ ہر دم تیار۔ تو عام طور پر جب سب لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں، جب عید تہوار ہوتا ہے ہم اس دن ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جب لوگ اپنے املاک کو، مال و جان کو، اپنی قیمتی اشیاء کو چھوڑ کر اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم ہی وہ ریسکیورز ہوتے ہیں جو ان کے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ باقی چھٹی کی بات یہ ہے کہ عام روٹین میں تو نارمل جیسے چلتا رہتا ہے، لیکن اگر کبھی اسپیشل ایونٹ ہو تو کوئی ڈیوٹی ٹائمنگ نہیں ہے، نہ 8 گھنٹے، نہ 10 گھنٹے، نہ 24 گھنٹے، ہم ہر دم ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ہم ہر وقت اپنے کام کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، جب اس طرح کے ایمرجنسی انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا ڈیوٹی ٹائم بڑھ جاتا ہے، مطلب کئی دن لگ جاتے ہیں، جیسے سیلاب کے دنوں میں اگر ڈیوٹی ہو رہی ہوتی ہے تو وہیں رہنا ہے، وہیں بیٹھنا ہے، وہیں اٹھنا ہے، تو اس کو آپ آپس میں، دوستوں میں، ریسکیو اہلکاروں میں کیا بھائی بندی ہوتی ہے، یا کس طرح سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ کوئی ریسٹ کا ٹائم بناتے ہیں، کوئی ڈیوٹی کا ٹائم بناتے ہیں، اس کو کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی بالکل، جب کوئی بڑا انسیڈنٹ آ جاتا ہے جس میں ہمارے پاس ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اسلام یہ جذبہ دے دیتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے جذبے سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ایک تو لمبی ڈیوٹی محسوس ہی نہیں ہوتی اس وقت، اور دوسرا ہمیں جو ہماری ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہمیں ٹرین کیا گیا کہ ہم نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے،
اور جو ہمارے ریسکیوز ہوتے ہیں وہ الٹا خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اس خدمت کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کو بوجھ محسوس کریں۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا سلوگن ہی اتنا زبردست ہے کہ ہر دم تیار، تو یہ ہر دم تیار ہیں۔ ہم نے بھی یہاں پہ دیکھا ہے کہ ایمرجنسی جو کنٹرول روم ہے وہاں سے لے کے ریسکیو کی تمام ڈپلائمنٹ میں جو ہے وہ یہ ہر وقت تیار ہے۔ کوئی بھی کال جیسی ریسیو ہوتی ہے اس کو وہ فوری طور پر کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے اور جو ادارے ہیں ان سے یہ درخواست ہے آج کے اس پروگرام کے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کیے جائے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں، اور آج کل جو چونکہ جو دور جدید آ گئے، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو یہ جو عوام کی رسپانس کا ایک ادارہ ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے اس کو مزید جو ہے اکوپ کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر محمود شیخ صاحب۔ یہ روڈ سیفٹی پر ان کا بہت اچھا کام ہے، اور یہ یوں سمجھیں کہ ٹریفک حادثات کو روکنے کے لیے ان کی جو آواز ہے وہ ایک مضبوط آواز سمجھی جاتی ہے پورے پاکستان میں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں یہ جو 7 ماہ ہے 2026 کے، جنوری 2026 سے جولائی 2026 تک کے کیا حادثات ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں، اور اس میں عمومی طور پر غلطی کس کی دکھائی دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ شریف جویہ صاحب، آپ کا شکریہ، اب تک کا شکریہ کہ اس موضوع کو تو نظر انداز کیا جاتا ہے اور روڈ ایکسیڈنٹ سے متاثرہ لوگوں کی کہانیوں کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ روزانہ جب آپ ریسکیو 1112 کے اعداد و شمار دیکھ لیں تو ہر منٹ میں ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہر دن 15 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے بغیر کسی وقفے کے، نان سٹاپ یہ سلسلہ جاری ہے، رکنے میں نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں آج کل ٹریفک پولیس نے وائلیشن کے نام پر جو چلان اور جو ریونیو کلیکشن کا ایک کام شروع کر رکھا ہے۔ پوری دنیا میں روڈ ایکسیڈنٹس کی روک تھام کے لیے یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے چالان کا کہ یار میرے پورے مہینے کی سیلری جو ہے وہ چالان میں چلی جائے گی، تو وہ لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کیوں بے خوف ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا کہ سانو کچھ مرن کا شوق بھی ہے، مرنے کا شوق ہو گیا۔ 15 لوگوں کی ڈیتھ کو معمولی بات نہیں ہے۔ اور اب آپ جو مثالیں سامنے آئی ہیں، آپ نے جس عرصے کا ذکر کیا ہے جنوری تا جولائی، اس میں ایسے ایسے واقعات ہوئے۔ اب دیکھیں پرسوں جو لاہور میں جشن آزادی پر جو ادھم مچا، اور ایک بچہ کم عمر گاڑی والا کرائے کی گاڑی لے کر، آپ کو پتہ ہے کہ سیف سٹی کے ریکارڈ کے مطابق وہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھگا رہے تھے پاکستان کی سڑکوں پر، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ درخت بھی ٹوٹ گیا جس سے وہ گاڑی ٹکرائی۔ فٹ پاتھ پر بیچارے 2 بے گناہ لوگ جا رہے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ 5 اموات ہوئی ہیں۔ تو ہم رکنے میں نہیں آ رہے۔ پھر ہمارا اس عرصے کا جو سب سے بدترین واقعہ ہے وہ ایک رکشے کا ایکسیڈنٹ ہے کوٹدو کی حدود میں۔ تو سیم ڈے آئی واز ان کوٹدو، اتفاق سے ہم کو جشن آزادی کی تیاریاں کر رہے تھے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، تو ان کو نہیں اندازہ تھا اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اس میں 15 لاشیں نکل آئی ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی ضلع انتظامیہ، کسی ٹریفک پولیس والے، مرنے والوں کے کسی ورثہ نے اس ڈرائیور پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ ایک مثال بنتی ہے سر، کسی نے غلطی کی ہے، ساری غلطیاں آپ کہتے ہیں جی روڈ انجینئرنگ، انفراسٹرکچر اور یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ آپ کو انہی پتھروں پہ چلنا پڑے گا، اپنی جان کی حفاظت کو مقدم جانیں۔ اب دیکھیں اس ڈرائیور کی غفلت کوتاہی، ایک تو اس نے اوور لوڈنگ کی، اتنی سواریاں لا دیں، اس برادری کے لیے شرم کی بات ہے کہ جنہوں نے پیسوں کی بچت کے لیے اتنے لوگوں کو خطرے میں ڈالا، ذمہ دار ہیں برادری کے بڈیرے۔ اور اس کے بعد اس ڈرائیور نے جو جس طرح سے حرکت کی ہے کہ گاڑی کو، باقی بھی تو رکشے تھے جا رہے تھے، باقی بھی وہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے، تو اس نے کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی کی اور نتیجہ بھگتا ہے، اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں ڈالا۔ اچھا ناصر صاحب یہ بتائیں، عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری اپنی کوئی غلطی ہے، جیسے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کوئی بچے انڈر ایج چلا رہے ہیں، کوئی ہم بگر چلا رہے ہیں، آؤٹ آف دی وے جا رہے ہیں، ٹرن لے رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جو سائیڈ مرر ہیں، اول تو ہوتے ہی نہیں ہیں ہمارے سائیڈ مرر، اگر ہیں ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت جو حادثات ہیں اس کے آپ کتنے پرسنٹ دیکھیں گے کہ ہماری انسانی غلطی ہے، انسانی جو ہمارا رویہ ہے یہ اس کی بنیادی وجہ بن جاتی ہے اس ٹریفک حادثے کی؟ دیکھیں بہت شکریہ، جب آپ بحیثیت تھنک ٹینک وجوہات کی طرف جاتے ہیں تو 2 بڑی وجوہات جن کو کبھی فوکس ہی نہیں کیا گیا، ایک تو ہے کہ ہم وقت کے پابند نہیں ہیں، ہم محفلوں میں تقریبات میں دیر سے پہنچنے کے عادی ہیں،
جس کی وجہ سے ہم گاڑیاں بھگاتے ہیں. ہمیں اگر کہیں 8 بجے تقریب ہے تو ہم 8:30 نکلیں گے اور پھر ہم گاڑی بھگائیں گے, یار میں جلدی پہنچ جاؤں گا. بنیادی طور پر آپ کا فوکس جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے, آپ عجلت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی, اس کو تو پوری قوم کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ٹریفک پولیس نے اور باقی حکام نے ہیلمٹ کا واویلا کیا ہوا ہے, جبکہ جو مرر ہیں, شیشے ہیں, دا مرر اینڈ ہیلمٹ آر انسیپریبل, یہ لازم ملزوم ہے. ہم نے کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں کی کہ یار مرر, آپ کہہ رہے ہیں کچھ پرسنٹ 99% لوگوں نے مرر اتارے ہوتے ہیں. اچھی بلی موٹر سائیکل خریدتے ہیں, دیکھیں نا آپ ہر سال 17 لاکھ نئی موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں اور 17 لاکھ لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں, ان میں اناڑی بھی ہیں, تربیت یافتہ بھی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن 17 لاکھ میں سے 16 لاکھ نے اپنے شیشے اتارنا سب سے پہلا فرض سمجھتے ہیں. بھئی ایسا کیوں ہے؟ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, مرر جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. آپ دیکھیں جب آپ کار اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ مرر کو دیکھتے ہیں, تو بائک پر کیوں نہیں؟ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں سڑکوں پر, 15 لوگوں کی اموات, بہت خوفناک اعداد و شمار ہیں. کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں, ملک کی معیشت کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ایک جو روٹی روزی سے وابستہ بندہ ہے وہ بستر پر آ گرے تو کیا بیتتی ہے, اور پھر جو اس کی دکھ تکلیف, اس پہ علاج پر جو پیسہ لگنا ہے. آپ نے ابھی بڑی اچھی نشاندہی کی کہ یار ایک زخمی پر کتنا پیسہ لگتا ہے. تو ہمارا جو ہاسپٹلس کی ایمرجنسی وارڈز ہیں ان پر بہت بڑا بوجھ ہے روڈ ایکسیڈنٹس کا. ایک دم سے 14 لوگ زخمی ہو کر آ جاتے ہیں. اور جو یہ سب ہماری افسوسناک جو صورتحال ہے کہ ہم ٹریفک حادثہ صرف فیٹل ایکسیڈنٹ کو سمجھتے ہیں جس میں کسی کی جان چلی جائے, ورنہ ہم سمجھتے نہیں. ارے بھائی کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, کسی کا ٹخنا زخمی ہو جائے, کوئی ہیڈ انجری ہو جائے تو وہ کتنے طویل عرصے کے لیے بیڈ پر پڑے گا. گھر کی عورتوں پر اتنا بڑا بوجھ آتا ہے. ایک بندہ پڑا ہے بیڈ پر, اس کو ایک کمرے میں لٹایا ہوا اور سب بیچاریاں اس کی خاطر مدارت کر رہی ہیں, اور وہ جناب پڑا ہوا بستر پر, اس کو غفلت کوتاہی اس کی ہوتی ہے, ایک لمحے کی غفلت کی وجہ سے پورے گھرانے کو تہس نہس کر دیتا ہے. اس کی خوشیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں. جی اس کی اپنی خوشیاں چھن جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا بیڈ پر لیٹا بندہ, صبح آغاز کرنا ہوتا ہے زندگی کا, وہ سب کچھ رہ جاتا ہے, صرف ایک غلطی. ہم چونکہ سرائکی وسیب کے لوگ ہیں, ہم نے ایک لفظ رٹا ہوا ہے, اللہ دی مرضی تھی گئی ہے. بھئی اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ اس کی مخلوق ایسے زخمی حالت میں اس کے پاس آئے, خون آلود جسموں کے ساتھ اس کے پاس ہے. اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے, وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. اس نے تو ہمیں اتنی بڑی نعمت عقل شعور دی ہے, ہم اسے استعمال تو کریں. وجوہات تو ایسی سامنے آ رہی ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کی کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس میں ہم خود ذمہ دار ہیں. ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل, ہمیں کیئرفل رہنا ہے. ہم جب سڑکوں پر آئیں تو وقت کی پابندی کو مد نظر رکھیں کہ ہم بر وقت نکلیں. ہمارا ہر کام اگر بر وقت شروع ہو تو ہماری ڈرائیونگ میں تحمل مزاجی ہوگی, جلد بازی عجلت نہیں ہوگی. میں جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں اس کی مختلف قسم کی نوعیتیں ہیں. یہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ 7 ماہ کے اندر جو ہے کس طرح کے حادثات پیش آئے ہیں, لوگوں کو کس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس میں لوگوں کی اپنی کتنی غلطی شامل ہے, جو دیگر جو اداروں کا رسپانس ہے وہ کیسا یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمرجنسی آفیسر صاحب ہیں, انجینئر بلال صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ 7 ماہ کے اندر کس طرح کے حادثات دیکھنے میں ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا بلال صاحب, ملتان ہے, ملتان بہت اب پھیلتا جا رہا ہے, یہاں پہ اربنائزیشن بھی کافی ہو گئی ہے, اور ریسکیو کا رسپانس کیسا ہے, اور آپ کو زیادہ تر ایمرجنسی جو ہیں وہ کس طرح کی دیکھنی پڑتی ہیں, آپ لوگوں کا رسپانس کیسے ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو مریض ہیں وہ زخمی حالت میں ہو یا میڈیکل ایمرجنسی ہو, اس کو کس طرح سے آپ جو ہے ہسپتال تک پہنچاتے ہیں, اور ہسپتال پہنچانے تک آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بالکل جس طرح فرما رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ملتان جو ہے ایک بڑا ضلع ہے اور ایک میجر ضلع ہے, ڈویژنل ڈسٹرکٹ ہے, اور اس میں جو ایمرجنسیز ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں اگر صرف ڈیٹا پہ آپ سے بات کروں 1 جنوری سے لے کے ٹل ڈیٹ تک ہم نے کتنے نمبر آف ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا اور ہم نے کتنا ایوریج رسپانس ٹائم ہم نے مینٹین کیا ہے, تو الارمنگ ہوگا آپ کے لیے. ٹوٹل نمبر آف ایمرجنسی جس پہ ہم نے رسپونڈ کیا ان کی تعداد 84,385 ہے,
اور اس میں ہم نے جو ٹوٹل نمبر آف وکٹمز ہیں جن کو ریسکیو کیا ہے وہ 88,816 ہیں. ان میں سے جو موقع کے اوپر ابتدائی امداد مہیا کی گئی ہے ان کی تعداد 46,768 ہے, جبکہ جو ہاسپٹلائز کیے گئے ہیں پیشنٹس ان کی تعداد 33,919 ہے. یہ وہ تمام ایمرجنسیز ہیں جس میں میڈیکل ایمرجنسیز, روڈ ٹریفک حادثات, فائر ایمرجنسیز, ڈروننگ ایمرجنسیز, سارے کے سارے. اگر اس میں مزید میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں تو اس میں جو فائر لگنے کے واقعات ہیں, آگ لگنے کے واقعات ہیں, ان کی تعداد 782 ہے. اور یہ 782 ایمرجنسیز جو ہیں ان کے اوپر ہم نے بر وقت رسپونڈ کرتے ہوئے تقریباً 1400 سے زائد جو ملینز ہے اس کے نقصانات کو الحمدللہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 784 آگ لگنے کے آتش زدگی کے واقعات ہیں جو ملتان ڈسٹرکٹ میں رونما ہوئے ہیں, اور یہ 6 ماہ کا ڈیٹا ہے. دیکھیں ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈیٹا ہے, اگر وہ 6 ماہ کے اندر 782 چھوٹے بڑے فائر حادثات ہیں تو یہ کوئی کم نمبر نہیں ہے. اس طرح میں روڈ ٹریفک حادثات کی بات کروں تو ان کی تعداد 18,384 ہے. اور یہ وہ فگر ہے بیسیکلی جو الارمنگ ہے ہمارے لیے. اگر اس کو میں کہوں کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے یا مین میڈ جو ایمرجنسی ہے تو غلط نہیں ہوگا. کوئی بھی فرد جب ٹریفک کی کسی بھی مینز کے ذریعے ہم جب روڈ کے اوپر چلتے ہیں اور ہم اپنے ٹریفک قوانین کا خیال نہیں کرتے, ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے جو ان حادثات کی وجہ بنتی ہیں, جس میں انڈر ایج ڈرائیونگ ہے, بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کا گاڑی کا چلانا استعمال ہے, اسی طرح ریش ڈرائیونگ ہے, یو ٹرنس کا پراپر نہ لینا, سگنلز کا خیال نہ رکھنا, موٹر بائک والے حضرات کا فاسٹ لین کے اندر موٹر بائک چلانا, ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا, اپنی گاڑیوں کی کیئر اینڈ مینٹیننس کا, ان کی بریکس کا, ان کی جو کیئر اینڈ مینٹیننس کی روٹین کی چیک اپس ہیں ان کا خیال نہ رکھنا. یہ تمام کے تمام عوامل ہیں جو ان روڈ ٹریفک حادثات کا باعث بنتے ہیں. اور اس میں جو تعداد ہے اس سے صرف 6 ماہ میں 7 ماہ میں جو ڈیتھس ہیں وہ 135 ڈیتھس ہیں روڈ ٹریفک حادثات میں. تو ایک بہت بڑا الارم فگر ہے. اور اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو جب ٹریفک حادثہ رونما ہوتا ہے یا تو موقع کے اوپر اس فرد کی, اس شخص کی جو اس سے متاثر ہوتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے, یا وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ منیمم کم از کم اس کی جو ہڈی ہے, جو جسم کے اعضاء ہیں اس میں ضائع ہو سکتے ہیں, ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپ کو توسط سے عوام الناس جو مجھے سن رہی ہے ان سے التماس ہے کہ روڈ ٹریفک قوانین جس کے اوپر گورنمنٹ اب درجہ بدرجہ سختی بھی کرتی جا رہی ہے, اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں, آپ کی جو جانیں وہ محفوظ رہیں. اس کے اوپر آپ اس کے عمل کو یقینی بنائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہماری جو ٹول فری نمبر ہے 1122 اس کو ٹائملی ڈائل کریں تاکہ ہماری جو ایمرجنسی سروسز ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پرفارمنس اس پہ اگر ہم بات کریں تو ان تمام ایمرجنسیز کے اندر ہم نے جو آسٹ رسپانس ٹائم ہے وہ 8 منٹ سے کم کا ہم نے اس کو مینٹین کیا. الحمدللہ ایک بہت بڑی جو ہماری یہ کوشش ہے, کاوش ہے, اور یہ کامیابی ہے. اسی طرح اگر میں موٹر بائک ایمبولینس کی تناظر میں بات کروں تو 5 منٹ سے کم کا جو ایوریج رسپانس ٹائم ہمارا اربن ایریا کے اندر اس کو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. تو ہماری سروسز موجود ہیں 24/7. آپ کو جو کنٹرول روم نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے نمائندے جو ہیں وہ کالز لے رہے ہیں اور ہماری جو سروسیں ہیں وہ پبلک تک پہنچ رہی ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو عوام الناس کے شہریوں کے کرنے والے کام ہیں, سیفٹی اقدامات, اپنی جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں, جو کمرشل پلازاز ہیں اس میں فائر انسٹالیشنز کو یقینی بنائیں. اسی طرح روڈ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈروننگ کے بہت سارے ایمرجنسیز ہمیں آج کل دیکھنا پڑتی ہیں, اسپیشلی جب مونسون کا سیزن آتا ہے, گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو منچلے جو ہیں وہ دریاؤں کا, کینال کا رخ کرتے ہیں نہانے کے لیے, تو اس سے گریز کیا جائے. اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہوا ہے, 144 بھی نافذ کیا جاتا ہے گاہے بگاہے اس کے اوپر. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ شہری جو ہیں, عوام الناس جو ہے, اس امر کو سمجھیں کہ آپ کی جو لاپرواہی ہے, آپ کی جو کوتاہی ہے یا تھوڑی سی غلطی ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے زندگی بھر کا روک بن سکتی ہے. آپ نے ابھی تک جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں جیسے ہم نے ٹریفک حادثات کی بات کی ہے یا ہائی رائز بلڈنگ میں جو آتش زدگی کے واقعات ہیں, اس میں آپ یہ فوکس مطلب ہے کہ یہ ہماری انسانی جو غفلت ہے, غلطی ہے, اس کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں. تو یہ انسانی غلطی, انسانی جو ہمارا کردار ہے, یہ ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ حادثات دیکھیں نا, اب ڈیجیٹل دور ہے, ہر بندہ بات کر لیں تو وہ اس سے بڑا فلسفہ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن جب ہم امپلیمنٹ کی باری آتی ہے تو ہم سب چیزیں اگنور کر دیتے ہیں. تو اداروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت شہری, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جی بالکل, ادارے جو ہے نا وہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر, اور ہماری سروسز لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, پبلک جو ہے ہمارے ساتھ اس پورے کاز کے اندر شامل ہو. جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی غلطی جو ہے, کوئی بھی چھوٹی سی کوتاہی جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے وہ پوری زندگی بھر کا روک بن سکتی ہے. تو جو ہمارے کرنے والے کام ہے ایز اے پبلک, اگر ہم سارے خود کو سر انجام دے لیں تو بہت سارے حادثات ہیں ان کو ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ٹریفک حادثات کی میں بات کر رہا ہوں, اگر 18,000 سے زائد ایمرجنسی 6 مہینوں میں ہم نے رسپونڈ کی ہیں, اگر اس پہ ٹریفک قوانین پہ عمل کیا جائے, جو باقی میں نے چیزیں بتائیں ان پہ عمل کیا جائے, تو ان کو ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, ان کی ریشو بہت کم کر سکتے ہیں. جتنے حادثات کم ہوں گے اتنی اموات کم ہوں گی, اتنی انجریز کم ہوں گی, اسی طرح ہاسپٹل کے اوپر اتنا برڈن کم ہوگا, ہماری سروسز لوگوں تک بہتر پہنچیں گی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. تو اس میں جو پبلک بیہیویئر ہے, جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں, اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
ضرورت ہے, اور آپ کے توسط سے میں عوام الناس سے یہ گزارش کروں گا کہ روڈ ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں. اپنے جو کمرشل پلازے ہیں ان میں جو فائر سیفٹی کی انسٹالیشنز ہیں, جس میں فائر ایکسٹنگوشرز ہیں, ایمرجنسی ایگزٹس ہیں, اسی طرح جو اسموک ڈیٹیکٹرز ہیں, جتنی بھی ایڈوانس چیزیں ہیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے جو ہم گائے بگائے عوام کو جا کے ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یقینی بنائیں. ایک اور جو انسیڈنٹ کافی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب جیسے گرمیاں ہیں, نہروں میں نہانا, سوئمنگ پولز میں نہانا, سوئمنگ پولز میں بھی انتظامات پراپر نہ ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حادثات ہیں, مطلب آٹو ہیں, رکشہ ہیں, اس کا نہر میں گر جانا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی اچانک رکشہ جاتے جاتے نہر میں گر جاتا ہے اور 12 15 20 لوگ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو رسپانس کس طرح سے ملتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی آپ کی ایفرٹ اس کے اوپر لگتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی ہمیں ایمرجنسی کال آتی ہے تو ایک مختلف نوعیت کی چیلنجنگ ایمرجنسی کال ہوتی ہے. جیسے آپ ایک انسیڈنٹ کو کوٹ کریں, ہمارے نیبرنگ ڈسٹرکٹ میں انسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس میں ایک رکشہ ڈرائیور کی کوتاہی غلطی کی وجہ سے, اوور لوڈنگ کی وجہ سے, اور وہ جو انفارمیشن انیشل آئی کہ وہ ریسنگ لگا رہے تھے, دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے, تو یہ انسانی کوتاہی ہے. اس میں ہم قدرت پہ تو کر دیتے ہیں, اس میں ہم تقدیر کا بھی ذکر کرتے ہیں, لیکن انسانی کوتاہی کہیں نہ کہیں شامل ہے. اس کوتاہی کے نتیجے میں جب اس طرح کی ایمرجنسی رسپونڈ کرنا پڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیلنجنگ ہوتی ہے. پانی کے اگر کوئی بندہ ڈوب جاتا ہے اندر تو اس کے پاس 7 سے 8 منٹ ہوتے ہیں. اگر تب تک اس تک کوئی ایڈ پہنچ جائے اور وہ تیراکی نہیں جانتا تو اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا چیلنج آتا ہے کہ آپ نے اس ڈیڈ باڈی کو ریکور کیسے کرنا ہے. جس طرح پانی کا تیز بہاؤ ہوگا, کوئی دریا ہوگا, کوئی اسٹریم بڑی ہوگی, تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو تلاش کرنا بھی اتنا ہی چیلنجنگ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپریشن بعض اوقات ایکسیڈ کر جاتے ہیں, بہت زیادہ اس پہ دن لگ جاتے ہیں. عوام کا جو ایک ہوتا ہے کہ ادارے کام کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ ہم اس کاز کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے لوگوں کو یہ سمجھانے کے قابل ہوں کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی, آپ کی چھوٹی سی کوتاہی جو ہے کسی کے لیے زندگی بھر کا روک بن سکتی ہے اور اس ایمرجنسیز کو بڑھا سکتی ہے. لیکن اس میں ہم نے ایک پوائنٹ یہ دیکھا ہے کہ چونکہ ہم بھی میڈیا میں اس کو سارے کو کور کر رہے ہوتے ہیں, جو لواحقین ہیں, جو ورثہ ہیں, ان کا ایک ہی ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی 2 دن گزر گئے, ہماری ڈیڈ باڈی ہمیں نہیں ملی, یا بندہ زندہ ہے یا مردہ, جو جس حالت میں بھی ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور سارا بلیم جو ہے وہ اداروں کے اوپر, خاص طور پہ ریسکیو, چونکہ اس وقت آپ ہائی لائٹڈ ہیں, ہر ایمرجنسی میں آپ لوگوں کا کردار ہے ریسکیو کا, تو آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس میں ریالٹی کیا ہے؟ اچھا, اس کو نہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس میں عوام الناس کو, شہریوں کو اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ پانی کے اندر جب کوئی بندہ ڈوب جاتا ہے تو اس کے پاس انیشلی 7 سے 8 یا 10 منٹ ہوتے ہیں. اگر تب تک اس کو سپورٹ مل جاتی ہے تو اس کے زندہ نکلنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. ادروائز اگر ایک دفعہ پانی جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر جو باڈی ہے وہ ڈرونڈ ہو جاتی ہے, پانی کے اندر چلی جاتی ہے. اب ایک نہر ہے جس کی وڈتھ تقریباً کوئی 30 میٹر ہے, 40 میٹر ہے, اور اس میں پانی کا بہاؤ بھی اچھا خاصا ہے, تو اس میں جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بعض اوقات نیچے جو مڈ ہے اس کے اندر دب سکتی ہیں. اسی طرح وہ آگے فلوٹ کر کے جا سکتی ہیں. اس کے بعد رابطہ کینالز نکل رہی ہوتی ہیں, چھوٹے راجباہ نکل رہے ہوتے ہیں, بعضوں کو ڈیڈ باڈی اس کے اندر چلی جاتی ہیں. تو جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو ریڈ کوڈ ہے اس ضلع کا متعلقہ کا ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. ہماری میکسیمم اسٹرینتھ اس کے اوپر ڈپلائی کر دی جاتی ہے. جو ہمارے پاس اکوپمنٹس موجود ہے, جیسے سونار ایک ایڈوانس اکوپمنٹ ہے, ہم لائن سرچ کا استعمال کرتے ہیں, ہم بوٹنگ کا استعمال کرتے ہیں, ہم تمام کے تمام جو وسائل ہیں بروئے کار آ رہی ہوتی ہے, اور ہمارے ساتھ باقی لائن ڈپارٹمنٹس ادارے جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے وہ ہمارے پیش ہوتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کو سمجھنے کی ہے کہ یہ کوئی نارمل ایمرجنسیز نہیں ہوتی. یہ کوئی روڈ ٹریفک حادثہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پیشنٹ ہے اور ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اسی طرح کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں جس میں ہمیں لوکیشن کلیئر ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اور لواحقین کا جو ایک ریئیکشن ہے وہ نیچرل ہے, ظاہر ہے, جس کا پیارا پانی کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کی بالکل تڑپ نیچرل ہے. لیکن اس امر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایمرجنسیز ہوتی ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. ایک اور انسیڈنٹ جو یہاں پہ مین گزشتہ سال ہوا تھا, وہ جو بوائلر پھٹ گیا تھا, اس میں بھی کافی ساری انسانی جانیں ہوئی. لیکن میں جو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹریفک میں آٹو رکشے کے اندر جو LPG کا استعمال ہے اس کے باعث جو ہے وہ اس کا پھٹنا یا اس کا لیک ہونا یا اس کا بروقت جو ہے وہ عمل نہ ہونے سے گزشتہ دنوں بھی ہم نے دیکھا مظفر گڑھ روڈ پہ جو ہے وہ ایک فیملی جو ہے وہ اس میں متاثر ہوئی. تو وہ ایمرجنسیز کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, اس میں رسپانسبلٹی کس لیول کی ہوتی ہے, یا اس کے جو آپ کے ڈپارٹمنٹس کی رپورٹس ہیں وہ آپ سے رپورٹس لیتے ہیں, اس پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یا وہ بس انسیڈنٹ ہوا آپ نے ہاسپٹل پہنچا دیا, ادارے خاموش ہو گئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوانین ہر چیز کے حوالے سے نہ موجود ہوتے ہیں. جس طرح کو کوئی ایمرجنسی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, اسی طرح پروونشل لیول کے اوپر مختلف فورمز بنے ہوتے ہیں. اگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو وہاں پہ RTA کی کمیٹی بنی ہوئی جس کی منتھلی جو ہے میٹنگ ریویو ہوتی ہے, اور اس میں ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے جس کو پریزائڈ کرتے ہیں کنسرن جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں. اسی طرح ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیسیژن میکنگ
میکنگ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل انجینئر بلال صاحب نے ملتان میں خاص طور پہ ہونے والے جو حادثات ہیں جس کی مختلف کیٹیگری ہیں جس میں میڈیکل ایمرجنسی ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہے, فائر ایمرجنسی ہے اور جو نہروں میں یا پانی میں ڈوب جانے والے انسیڈنٹس ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا, اپنا رسپانس ٹائم بھی بتایا. اور اس میں ہم آج اس سارے پروگرام میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان جو ہمارا بحیثیت شہری جو ہمارا رسپانس ہے اس کو ہم نے کس طرح سے درست کرنا ہے, کیونکہ آج کے اس پروگرام میں ہمیں ایک میسیج تو بڑا زبردست ملتا ہے کہ انسانی رویہ جو ہے یا انسانی ذمہ داری جو ہے اس کے جو احساس ہے یہ آپ کو بہت سارے حادثات سے بچا سکتا ہے. اور اپنے پیاروں کا آپ خیال رکھیں, اس میں ہی سب کی بھلائی ہے, اس میں سب کی جان بچ سکتی ہے, سب کا املاک بچ سکتی ہیں, اس میں بہت زیادہ ہم جو ہے وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں. اپنے میزبان شریف جویا کو ملتان سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.